learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अबसा ये सूरत मक्का में नाजिल हुई। इसमें 1 रुकू और 42 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा उसने तेवरी चढ़ाई व तवल्ला और मुंह फेर लिया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के तासुरात बदले, आपने नागवारी महसूस की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपके आला इखलाक के लायक नहीं कि उस नबीना से मुंह फेर लें जो हमारे खौफ की वजह से दीन सीखने के लिए दौड़ा आया है। उसे छोड़कर मगरूरों से बात मत करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अबसा व तवल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के वास्ते नाजिल हुई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे दीन की राह बताइए। और आपके पास एक बहुत बड़ा मुशरिक उस वक़्त मौजूद था और आप उसे समझा रहे थे। आप अब्दुल्ला से किनारा कर रहे थे और उसकी तरफ मुतवज्जो होते थे और अब्दुल्ला कहते थे कि क्या मेरी बात में कुछ बुराई है? आप फरमाते थे नहीं। तो उस वक़्त आप पर ये सूरत उतरी। जामे तिरमिज़ी 3331। अंजा अहुल आमा कि उसके पास एक अंधा आया है, यानी ये आपके इखलाक के मुताबिक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंधे से मुंह मोड़ लें जो अपनी इस्लाह चाहता है। वमा युदरीका, और क्या चीज़ बताए आपको, लअल्लाहु, शायद कि वो यज़क्का, पाकीज़गी हासिल करता। मुमकिन है कि यही नाबीना शख्स अपने आप को बुरे इखलाक से पाक कर ले, अल्लाह ताला के अहकामात की अताअत करे और बुराइयों से बच जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फतत्रुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और आप उन लोगों को अपने से दूर न करें जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, वो उसकी रज़ा चाहते हैं। उनके हिसाब में से आप पर कुछ नहीं और ना ही आपके हिसाब में से उन पर कुछ है कि आप उनको अपने से दूर हटा लें, बस आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। सूरह अल-इनआम 52। औ यज़क्करू, या वो नसीहत हासिल करता, फ़तनफ़अहु ज़िक्रा, तो नसीहत उसको फ़ायदा देती। पाकीज़गी इख्तियार करने के लिए रहनुमाई और नसीहत की ज़रूरत होती है। जो नसीहत कबूल करता है, नसीहत उसे ही फ़ायदा देती है, या वो किसी चीज़ से नसीहत पकड़ता, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अम्मा मन इस्तगना, रहा वो जो बेपरवाही करता है, यानी जो ईमान और इल्म दीन से माल के लिए बेनियाज़ी बरतते हैं, यानी माल और कुव्वत की वजह से कुरान सुनने, हिदायत और नसीहत से बेनियाज़ी बरतते हैं। फ़अंता लहू तसद्दा, तो आप उसके लिए तवज्जो करते हैं, यानी आप उसके पीछे पड़ते हैं और उसकी तरफ तवज्जो करते हैं जो भलाई में दिलचस्पी नहीं रखता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखलिस लोगों को छोड़कर एतराज़ करने वालों की तरफ तवज्जो करने पर तनबीह की गई। वमा अलैका, हालांकि नहीं आप पर, अल्लाह यज़क्का, कि वो पाक नहीं होता, यानी आप पर उसका कोई बोझ नहीं अगर वो इस्लाम के ज़रिए पाकीज़गी इख्तियार ना करना चाहे, क्योंकि आपका काम पहुँचा देना है। आप पर उसके पाकीज़गी इख्तियार ना करने का कोई गुनाह नहीं। व अम्मा मन जा आका, और रहा वो जो आया है आपके पास, यस आ, कोशिश करता हुआ, यानी जो इल्म खैर और हिदायत का तलबगार है, जो अल्लाह ताला के लिए इल्म हासिल करता है, उसका हरीस है, उस पर दूसरों की निस्बत ज़्यादा तवज्जो दी जाए। वह हुआ यख्शा, और वो डरता भी है। खशियत की हकीकत ये है कि बंदा अल्लाह ताला के सामने पेश होने से डर जाए और उसके खौफ के ज़रिए से अपने नफ्स को हर उस काम से रोक ले जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया है। फ़अंता अनहु तलहा, तो आप उससे बेरुखी इख्तियार करते हैं, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस नबीना से बेरुखी बरत कर कुफ़र और गुमराही के सरदारों की तरफ तवज्जो करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरत हाल रखते हुए अल्लाह ताला ने एहसास दिलाया कि ऐसे लोगों की तो कदर की ज़रूरत है, ना कि उनसे बेरुखी बरती जाए। इन आयात से ये बात मालूम होती है कि दावत ख़ास अफराद के लिए ही नहीं है। हर अमीर और गरीब, गोरे और काले को, छोटे बड़े को, मर्द और औरत यकसा को देनी चाहिए। अल्लाह ताला जिसे चाहेगा हिदायत से नवाज देगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा तज़किरतुन, यकीनन ये एक नसीहत है। हरगिज़ नहीं कहकर तवज्जो दिलाई गई कि अंधे और गरीब से बेरुखी दुरुस्त नहीं और साहिब हैसियत की तरफ खसूसी तवज्जो देना ठीक नहीं, इसलिए आइंदा ऐसा ना हो। कुरान अल्लाह ताला की तरफ से याद दहानी है जिससे उसके बंदे नसीहत को याद रखते हैं। उसने अपनी किताब में हर वो चीज़ बयान कर दी जिसकी बंदों को ज़रूरत है। उसने गुमराही में से हिदायत को वाज़े कर दिया। फ़मन शाअ ज़करहु, तो जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे, यानी अब अल्लाह ताला के बंदों में से जो चाहे इस वही को याद रखे, यानी इस पर अमल करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है और वो उसका हाफिज़ है, वो क़यामत के दिन लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ होगा, और जो कुरान अटक अटक कर पढ़ता है, उसे मुश्किल होती है, उसके लिए दोहरा अजर है। सही बुखारी किताब तफसीर।
فی صحف مکرمۃ، ان صحیفوں میں ہے جو قابل احترام ہے۔ قرآن احترام صحیفوں میں یعنی لوح محفوظ میں ہے جن کی اللہ کے نزدیک عزت ہے، اسی میں سے قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ مرفوعۃ، بلند مرتبہ ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ ہیں، یعنی قدر و منزلت میں بلند، تمام آفات سے سلامت اور اس بات سے محفوظ کہ شیاطین کے ہاتھ اس تک پہنچ سکیں یا وہ اسے چرا سکیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، یعنی فرشتوں کے پاک ہاتھوں میں ہے۔ سافارہ سافر کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان سفیر ہیں۔ کرامن بررۃ، جو معزز ہیں، نیک ہیں، یعنی بہت زیادہ خیر و برکت والے ہیں، ان کے دل اور اعمال نیک ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس نے بزرگ، طاقتور اور نیک فرشتوں کو رسولوں کے پاس بھیجنے کے لیے سفیر بنایا اور شیاطین کو اس پر کوئی اختیار نہیں دیا۔ قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرا، کس قدر وہ ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی نہ ماننے والوں کی برائی کی ہے کہ اس نے کیسے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، آخر کس چیز نے اسے بلا دلیل حق کو جھٹلانے پر آمادہ کیا ہے۔ یہاں انسان سے مراد قرآن کو جھٹلانے والا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے اسے پیدا کیا، یعنی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس رب کا وہ انکار کرتا ہے اس نے اسے کتنی حقیر چیز سے بنایا ہے۔ جس نے اسے پہلی بار بنایا کیا وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہ ہوگا۔ من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، فقدرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے اس کی شکل و صورت بنائی، کس جگہ میں اس کو رکھا، پھر کتنی بے بسی کی حالت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کرے تو کبھی بھی اپنے خالق کا انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں نشوونما پانے کے دوران تقدیر بنائی، جیسے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کب اور کہاں وفات پائے گا، بدحال ہوگا یا خوشحال، کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، یعنی اس کے لیے دینی اور دنیاوی اسباب آسان کر دیے، اس کو سیدھا راستہ دکھایا اور اس کو واضح کر دیا اور اس کو اپنے احکامات کے ذریعے سے امتحان میں ڈالا۔ ثم اماتہ، پھر اسے موت دی، فاکبرہ، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو موت دینا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جب کوئی بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، تکلیف سے سخت بے تاب ہوتا ہے مگر موت نہیں آتی، تو گھر والے اس وقت پریشان ہوتے ہیں اور کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس وقت دل سے دعائیں مانگتے ہیں کہ مرنے والے کو موت آ جائے تاکہ اسے بھی تکلیف سے نجات ملے اور گھر والے بھی پریشانیوں سے نجات پا جائیں۔ اگر انسان کو موت نہ آتی تو یہ زمین انسان کے لیے تنگ ہو جاتی۔ زمین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مردہ جسم کی تکریم کی، تمام حیوانات کی طرح اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا جن کی لاشیں زمین پر پڑی رہتی ہیں۔ دفن کرنے میں بڑی حکمت ہے، یہ انسان کے احترام کے لیے ہے، ورنہ درندے اور پرندے اس کو نوچ کر کھا جاتے جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی۔ ثم اذا شاء، پھر جب وہ چاہے گا، انشرہ، اسے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی جیسے انسان اپنی پیدائش اور موت کے بارے میں بے بس ہے، اسی طرح دوبارہ زندگی سے پہلے اسے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا زندہ کر کے اس کو کھڑا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، اسی سے اسے پیدا کیا گیا اور اسی میں جمع کیے جائیں گے۔ صحیح مسلم 7415۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی، اس نے ابھی وہ پورا نہیں کیا، ما امرہ، اس نے جو اسے حکم دیا تھا، یعنی انسان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر رہے۔ عبودیت اس کی فطرت میں رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے اسے اس کی زندگی کا مقصد بتایا گیا، مگر اس نے اپنے مالک کا حق نہیں پہچانا، جو اسے حکم دیا گیا تھا اس حکم کو اس نے پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ انسان دیکھے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ اگر انسان اپنے کھانے کی چیزوں میں غور کر لیتا تو وہ کبھی اپنے رب کی ناشکری نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو کتنے مراحل سے گزارنے کے بعد انسان تک پہنچایا اور اس کے استعمال کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ، بے شک ہم نے انڈیلا پانی، صبا، خوب انڈیلنا، اس سے مراد ہے کہ خوب بارشیں برسائیں۔ ثم شققنا الارض، پھر پھاڑی ہم نے زمین، شقا، خوب پھاڑنا، پھر پودے اگانے کے لیے زمین کو پھاڑا۔ پانی اور زمین کے اوپر کی سطح جب مل جاتی ہے تو ایسی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ بیج کو کھول دیتی ہے، اس مردہ اور بے جان بیج میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور وہ کومپل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، یعنی پھر مختلف قسم کی چیزیں اسے اگائیں، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے کھانے کے لیے۔
حبن اناج، اور اس میں اناج کے مختلف قسم کے دانے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دلایا کہ تمہاری خوراک ہم اگاتے ہیں اور تم تک پہنچاتے ہیں، ضروریات کو ہم پورا کرتے ہیں، لہٰذا رب کی طرف لوٹ آؤ۔ وَإِنَبًا، اور انگور، وَقَضْبًا، اور سبزیاں۔ زمین کی مٹی اور پانی ایک ہے، سورج کی حرارت بھی وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیج میں ایسی خصوصیات رکھ دیں کہ اس سے نکلنے والے پودے پر وہی پھل اور سبزیاں لگتی ہیں جس کا وہ بیج ہوتا ہے، اسی سے انگور اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجورے بھی۔ زیتون جس کا تیل انتہائی مفید ہے اور جس کو غذا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کھجور جن کے کچے اور پکے پھل دونوں استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کا شیرہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات بھی۔ گھنے باغات بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاتے ہیں، یعنی باغات جن کے اندر بکثرت گھنے درخت ہیں۔ وَفَاكِهَةً، اور پھل، وَأَبًّا، اور چارہ۔ پھل اور چارے بھی احساس دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کے لیے بلکہ اس کے جانوروں کے لیے بھی خوراک کا اہتمام کیا۔ متاعًا لکم وَلِأَنْعَامِکُم، جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہیں۔ یہ سب کچھ تمہاری زندگی قائم رکھنے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ سامان زندگی اللہ فراہم کرتا ہے۔ جس کو تمہاری مادی ضروریات کا اتنا خیال ہے، اسے تمہاری شعوری اور روحانی ضروریات کا خیال نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بھی احساس دلایا ہے کہ جو متاع دیتا ہے وہ واپس لینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرا کر دینے والی آ جائے گی۔ ابن عباس نے کہا الصاخۃ قیامت کا نام ہے، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نفخہ کی آواز اور اس کا شور کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے گا۔ یوم یفر المرء، اس دن بھاگے گا انسان، من اخیہ، اپنے بھائی سے۔ اس دن انسان اپنے عزیز و اقارب سے بھاگے گا، یعنی اس بھائی سے بھی جو اس کے لیے سب سے زیادہ شفیق ہے۔ قیامت کے دن اپنے بھائی سے وہ اس لیے بھاگے گا کہ کسی انسان کو دوسرے کی طرف توجہ کرنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ اس دن ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے اور انسان خود بھی اپنے ماں باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس دن کی ہولناکی رشتوں کو بھلا دے گی۔ انسان اس لیے بھی بھاگے گا کہ میری تکلیف کی شدت کو دوسرے نہ دیکھ سکیں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ شوہر بیوی سے کہے گا کہ میں نے زندگی میں تمہیں سہولت پہنچائی، آج صرف ایک نیکی کا محتاج ہوں، آج میرے ساتھ ایک نیکی کر دو۔ تو بیوی بولے گی کہ آج مجھے تم سے زیادہ اس نیکی کی ضرورت ہے۔ اور بیٹے جو دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ دل کو اطمینان دیتے ہیں، وہ بیٹے باپ سے اور باپ بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، واسطے ہر شخص کے ان میں سے، شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایسی حالت ہوگی جو اسے بے نیاز کر دے گی، یعنی ہر انسان کو صرف اپنی فکر لاحق ہوگی، وہ کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں کر پائے گا۔ وجوہ یومئذ، کچھ چہرے اس دن مسفرۃ، چمکنے والے ہوں گے۔ اس دن خوش نصیب لوگوں کے چہروں پر تازگی اور خوشی ہوگی، ان کے چہرے نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے بارے میں جان کر روشن ہو جائیں گے۔ ضاحکۃ، ہنستے ہوں گے، مستبشرۃ، خوشخبری پانے والے ہوں گے۔ فرما بردار لوگوں کے چہرے حشاش بشاش، کھلکھلاتے اور مسکراتے ہوں گے۔ حشر کے دن ہنسی اور خوشی کامیابی کی دلیل ہوگی۔ ووجوہ یومئذ، اور کچھ چہرے اس دن علیہا غبرۃ، ان پر غبار ہوگا۔ نافرمانوں اور بدبختوں کے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، غم سے سیاہ اور دھوئیں میں اٹے ہوں گے۔ حشر کے دن ان لوگوں کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ترہقھا، ان پر چھائی ہوگی قطرۃ، سیاہی، یعنی کچھ چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، رنگ فک ہوگا اور چہرے بگڑے ہوں گے اور بے رونق ہوں گے، اور حشر کے دن چہروں کی سیاہی ناکامی کی دلیل ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر بد کردار ہیں، جو اللہ کی ناشکری کرنے والے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرنے والے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور اس کے حرام کو حلال کرنے والے، اور حقوق العباد میں کمی کرنے والے۔ لوگ گروہوں میں بٹنے سے پہلے ہی پہچانے جائیں گے کہ کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ناکام لوگ کافر اور فاجر ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اور قیامت کا انکار کرنے کے اثرات ان کے اوپر مرتب ہوں گے اور اسی کی وجہ سے وہ بد کردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ عبسہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔